بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبد المعز اور میں نسٹ یونیورسٹی کی جو اسکول آف الیکٹریکل اینڈ انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنسز کا جو اسکول ہے اس کی انڈسٹری ایڈوائزری بورڈ کا ممبر ہوں. اور یہ جو میٹنگ ہے بیسیکلی یہ ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ کو جیسے میں دکھا سکتا ہوں کہ ابھی 2 پارٹیسپینٹس ہیں اور مزید اس میں پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں. تو اس میٹنگ کا بیسیکلی جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو انجینئرنگ اور آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے جو کورسز آفرڈ کیے جا رہے ہیں نسٹ سیکس میں ان کو کیسے جو ہے ریوائز کیا جائے. تو یہاں بیسیکلی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کورسز وغیرہ نسٹ سیکس اسکول میں جو آفر کیے جا رہے ہیں ان کورسز کو کیسے ہم لوگ ٹیلر کریں تاکہ ان کو چینج کریں یا ان کو ماڈیفائی کریں تاکہ لوگ جو ہیں جو اسٹوڈنٹس یہاں سے الٹیمیٹلی گریجویشن کرتے ہیں تو وہ اپنی گریجویشن کے بعد وہ کسی بھی فیلڈ کو ڈومین کو جوائن کر سکیں ایزیلی. جزاک اللہ, تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. بفور دیٹ کہ ڈاکٹر منصور اپنی پریزنٹیشن اور آج کا ایجنڈا آئٹم پریزنٹ کریں, آئی ووڈ لائک کہ تمام ممبرس جو یہاں پہ پریزنٹ ہیں وہ بریفلی اپنا انٹروڈکشن کرا دیں. سو اسٹارٹنگ فرام می, مائی نیم از ڈاکٹر حسان خالق قریشی. آئی ایم ورکنگ ایز دا سینئر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ electrical engineering, and beside that I am also working as the associate professor in the department of telecommunications. So ڈاکٹر منصور اینڈ دین دوسرے ممبرس آپ بھی پلیز کوئکلی اپنا انٹروڈکشن کروا دیں سو دیٹ اس کے بعد پھر ہم ایجنڈا آئٹم پریزنٹ کرتے ہیں. جی, thank you, Dr. Hassan Khalik. This is Dr. Mansoor Ali Khan. I am presenter today and I will present the AIB agenda and other details. I am currently working as assistant professor for the SEEKS. And inshallah, we will have a valuable input from you. Thanks to you all, and we would like to thank you on the behalf of SEEKS NAS for accepting our invitation and giving us your precious time from your busy schedule. Thank you. Now I would like to request our head of departments to please have your introduction, and then we will go towards our guest members. Thank you. All right, let me start. I am Dr. Syed Ali Hassan, and I have done my PhD from Georgia Tech back in 2012. I'm serving now as an associate professor at the School of Electrical Engineering and Computer Science, and my area of research or interest is just wireless communications, and I'm also heading the telecommunications and networks division at SEEKS. اچھا, ڈاکٹر عثمان آپ پلیز کروا دیں. ان دا مین وائل ڈاکٹر ہمارا اپنا مائک فکس کر لیں گے. Assalamu alaikum to everyone. I am Usman Zabir. I did my PhD from France back in 2010, and I am currently serving as professor in the Department of Electrical Engineering. I am also heading the committee which is responsible for PEC accreditation processes. So that's about it. جی ڈاکٹر رضوان. Assalamu alaikum everybody. My name is Dr. Rizwan and I'm also working as associate professor at Department of Telecom in EE in Telecom division, and I have completed my PhD back in 2010. Thank you. ڈاکٹر خاور آپ بھی پلیز اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. Assalamu alaikum. My name is Khawer. I did my PhD from Michigan State University in 2010, and since then I'm serving in SEEKS. Currently I'm an associate professor in the Department of Signal Processing and System Design. Thank you. احسان آپ بھی پلیز اپنے بارے میں بتا دیں. جی سر, السلام علیکم. My name is Ehsan Azhar and I have done masters in RF and microwave engineering from Sweden, and I joined SEEKS NUST back in 2009, and well then I shift after some time, some years I shifted to RAMS. Now I have joined back to SEEKS.
So it's been a long time with serving at NUST. Thank you. Ji, Imran Abil. Assalamu alaikum. My name is Simran Abil. I have done my master's from SEEKS in 2015, and since then I am serving as a lecturer. Currently, I am working as department coordinator. Thank you. Ji, Nabil, आप please, starting with you, आप please अपने बारे में बता दें बाकी members को. My name is Dr. Nabil. I did my PhD back 2019 from NUST, and currently I'm working as Senior Manager Product Development at Cedar Tech Islamabad. Thank you. जी माजिद साहब आप भी प्लीज बता दें. जी मेरा नाम मजदुद्दीन है. मैं बेंटली सिस्टम्स में जॉब कर रहा हूँ. बेंटली जो यूएस बेस्ड कंपनी और हम लोग इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं. जो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है. सो दैट्स अबाउट मी. थैंक्स. थैंक यू. जी अब्दुल मोइज साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम अब्दुल मोइज़ इसहाक है और मैंने नस्ट से एमएस किया था बैक इन 2009 और उसके बाद मैं इंडस्ट्री में ही हूँ. मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ में मैंने काम किया है और अभी जो मेरे पास करंटली जिस पोजीशन पे हूँ मैं वो एज ए डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम आर्किटेक्चर है और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी में HQ में मैं अपॉइंटेड हूँ. और इसके अलावा आई एम रनिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी विद द नेम ऑफ स्मार्ट माइंड्स. CEO हूँ मैं इस कंपनी का. और शॉर्टली ये है कि इंडस्ट्री के हवाले से और ग्लोबली काम करने के हवाले से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एक्सपीरियंस है जो कि मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा आप लोगों के साथ. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Thank you. So I request Dr. Mansoor to please share the agenda item and then start the presentation. जी Dr. Ammar आप please अगर आपका माइक ठीक वर्क कर रहा है तो please आप भी quickly अपने बारे में बता दें. I hope I'm audible now. जी बिल्कुल अब आपकी आवाज़ आ रही है. Okay, I am Dr. Ammar Hassan. I have a PhD in control systems. I am heading the group of electronics, power and control. And it's a pleasure to be in company with such distinguished industry guests. Or hopefully we will have some great discussion regarding the input from the industry. So thank you. We can start now. So Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on board. Welcome to Industry Advisory Board meeting. So this we will go about its agenda and we will have a detail about that. Prior to the meeting, I have got some queries regarding Industry Advisory Board, and we have some new members. For that, we will go a bit quick with the purpose of our this board meeting, and then we will go through the department vision and mission, and then we will have a review of the outcome-based education, which is also called OBE, and then we will have an overview of our SEEKS BE curriculum, in which we will discuss about outcomes, objectives, courses, and then we will have a survey forms as well. And then in the last, after this review of the OBE, then we will need your inputs, and we will seriously consider, and then it will be open discussion. So let's go through this purpose of AIB. Actually, this board is being expected to provide us a strategic level of advice by handshaking with the internal stakeholders along with the external stakeholders and our industry experts and other alumni. They are also part of this AIB board meeting. So we will have a collaborative efforts, and then we, based on that inputs, your expert advice, comments, suggestion, we will review it and update it. So that's the purpose of the AIB, and that's also included in the responsibilities of the AIB member as well. So let's have a quick view about electrical department.
So its aim is to focus on research, innovative and industrial all calibrations, and there is a liaison. We are particular department is there, which is always being optimistic and make efforts to get calibrate with them and to get their valuable inputs. So its emphasis is just to give the graduates with the professional ethics, and so that they are up to date with the market trends. So the vision is that it's based on the quality of education, and that comes from the professional to make them as a winners so that they can have a positive impact on the society. So this is the vision of the department, and you can have, it's also been you can see about its other details and department on the website as well. And the mission is that to give them a concrete knowledge base, sound analytical skills, and so that skills can be transferable in the industry, and they should be not have a good knowledge, but also they have a good digital ethics and other attitude as well, so they can solve a real world engineering problems. So this is the mission of the SEEKS at the departmental level. Coming towards the outcome-based education, which is also called OBE. So this terminology we will be focusing, and if I say OBE, that's related with the outcome-based education. So its focus is on majority on the factors which are being adopted by the PEC, and also OBE is not at the national level, but it is at the standard international level as well. So and the focus is on the doing assessment and evaluation, and it's not only just delivering via teaching, but also learning as well. And apart from that, based on not the faculty members' inputs and seeking their capacity, but the outcome is as a whole for our internal stakeholders and also the external stakeholders as well. अच्छा, जो प्रोग्रामिंग वाले कोर्सेज हैं, आपने जो बात की वो ये कि हमारे कुछ यूनिवर्सिटी ने कुछ पॉलिसी बनाई थी जिसमें एक्चुअली में माइनस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. तो लाइकली इसमें जो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो फ्लो देख रहे होते हैं मार्केट में, जिस चीज़ की बात चल रही होती है वो उसके अकॉर्डिंगली फिर उस तरह के कोर्सेज ले लेते हैं. तो जिस तरह आपने पाइथन की बात की, लेकिन ये वाले दो कोर्सेज तो हमारे करिकुलम में शामिल हैं BEE के, और ये कोर्सेज हम पढ़ाते हैं. तो दूसरी जो आपने बात की किसी सॉफ्टवेयर की, वो आप ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको हम आफ्टर द मीटिंग, ये HODs भी प्रेजेंट हैं, इनके साथ भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं. तीसरी चीज जो आपने प्रोफेशनल एथिक्स वाली बात की है, वो हम टाइम टू टाइम जितने भी कोर्स इंस्ट्रक्टर्स हैं, खासतौर पे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, उनको हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं ये चीज़ें कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ पे जाके आप उनके कल्चर को देखें और अपने आप को, जो एक टर्म होती है कल्चरली फिट होना, तो वहाँ पे जाके आप उस कल्चर में अपने आप को फिट करने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच सर. मैं जो आदिल ने दूसरा पॉइंट रेस किया था उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूँगा. परसों मींस मंडे को? जी माजिद साहब आप करें. जी जैसे उन्होंने गिट की बात की, असल मैं उसमें देखना चाहूँगा कि ओके जो मॉडर्न डे डेवलपमेंट हो रही है किसी भी सॉफ्टवेयर का जो रोल है वो बहुत बढ़ गया है, इवन हमारे इंजीनियरिंग सिस्टम्स में भी. तो जो भी हमारे टूल्स हैं अवेलेबल, फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सप्लॉइट करना स्टूडेंट्स को आता है कि नहीं आता. ठीक है, आई एम ग्लैड कि मशीन लर्निंग का कोर्स वहाँ पर है. सो इसी तरह से जो ये उसमें वर्जन कंट्रोल्स आते हैं, उसमें आपके क्लाउड के टूल्स आते हैं. एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपके कोर्सेज हैं उसमें जब स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स करते हैं या वर्ड्स करते हैं, तो हाउ मच ऑफ दैट इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड और हाउ मच ऑफ दैट इज़ नॉट सॉफ्टवेयर बेस्ड. सो अगर उसको हम इन्हांस कर सकें जितना उनके पास वो टूल्स हों, क्योंकि इस वक्त जितना भी टूल सेट आपका अच्छा होगा उतना आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे. वर्स्ट क्या कहा था? वर्स्ट है ना, वर्स्ट इसको कहा था, ये बैठी है, ये तो नहीं कहा होगा ना ऐसे कोई. डॉक्टर माजिद आप माजिद साहब, इसमें हमारे कुछ लैब्स तो जो हमारी लैब्स हैं
کہ وہ ہارڈ ویئر بیسڈ ہونی چاہیے. وہ ریکوائرمنٹس ایکچولی ہمیں کی طرف سے دی گئی ہیں اور ان کو ہمیں اس طرح فالو کرنا ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ لیبس آپ نے ہارڈ ویئر موڈ میں کروانی ہے تو ہمیں اسی اس میں کروانا ہے. لیکن جس طرح یہ پینڈیمک اسٹارٹ ہوا تھا تو ہم نے اپنی بہت ساری لیبس کو سافٹ ویئر بیسڈ لیبس میں کنورٹ کیا ہے. لاسٹ سیمسٹر میں ہم نے کافی سارے ٹولز یوز کیے ہیں فرام مائی اینڈ. اگر میں اپنے ایریا کی بات کروں تو ہم نے میٹ لیب بیسڈ لیبس کروائی ہیں اسٹوڈنٹس کو. اسی طرح اور ٹیچرز نے بھی جو سافٹ ویئر ٹولز اویلیبل تھے ان کے اوپر لیبس کروائی ہیں. تو ڈاکٹر عمار اس کے اوپر آپ پلیز کچھ کامنٹ کریں. جی ابھی جو کہ کرنٹ سینیریو ہے سو almost everything has moved to online systems and most of the assignments and the labs that students are doing are online. لیکن جو میں یہاں سے کویشچن ہے ماجد صاحب کا اٹ از اباؤٹ کہ سافٹ ویئر پروگرامنگ جو ہے وہ کتنی انوالوڈ ہے ان دا اسائنمنٹس یا ایکٹیویٹیز and whether the versioning is there or not. So if I'm correct, آپ اس طرف point out کر رہے ہیں. جی میرا دونوں باتیں ہیں. پہلی بات بھی میں بلیو کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے ٹولز ہیں جو پروفیشنل ہے اس کے پاس وہ ٹولز ہیں وہ اس پہ اس کی گرپ ہونی چاہیے. ناٹ ایز ان کہ وہ ٹولز کو سیکھنے آپ کو ٹیکنالوجی ہوتی ہے لیکن جب تک آپ ٹولز پہ ہاتھ آپ کا صاف نہیں ہوتا آپ اس ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. سو دیٹس ون تھنگ. ادر تھنگ اس کے جتنی بھی چیزیں جس میں آپ نے کہا کہ وہ ہماری جو پروگرامنگ بیسڈ چیزیں ہیں ان کو وہ کیسے مینیج کر رہے ہیں یا کیسے لے کر چل رہے ہیں, اسپیشلی کلاؤڈ کو کتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس پہ تو آئی وڈ بلیو کہ ڈاکٹر شہزاد یونس اگر یہاں پہ ہوتے ہی وڈ بی ایبل ٹو کمنٹ. وہ سافٹ ویئر سائٹ پہ زیادہ وہ ان کے ہیں کورسز. لیکن آئی تھنک جو گیٹ کی ایگزامپل دی ہے میں ہاتھ سے سیکس میں ابھی یوز نہیں ہو رہا. اور ایک واٹ آئی واز تھنکنگ اینڈ آئی واز وانٹنگ ٹو ڈسکس ود دا انڈسٹری ایکسپرٹس از کہ ابھی تو ہوتا یہ کہ کریکولم ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کریکولم ٹیچ کرنا ہے اینڈ اٹ از ویری ایکیڈیمک ان نیچر. But whenever we have the IAB and we discuss with industry experts in other events, we feel کہ technology یا جو کہ tools ہیں اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے. So what I think کہ courses جتنے بھی ہیں ہمارے پاس اس میں at least 1 week or maybe at the minimum 1 or 2 hours of lectures should be on tools, جس پہ کہ ہم tools related to that courses وہ ہم ان کو بتائیں اور وہ ہم کریکولم کا پارٹ بنا لیں تاکہ ہر ٹیچر جو پڑھا رہے وہ ایٹ لیسٹ 1 week tools پہ اسپینڈ کرے. So I think that would bridge this gap and it would be beneficial for our students and the program as a whole. That makes sense. That makes a lot of sense. میں یہ بھی ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ تھیوری بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کو جو سارا کانٹیکسٹ ہے وہ ٹیچ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا بیچ میں اگر ٹولس ایسپیکٹ آ سکے تو دیٹ وڈ بی گریٹ. تھینک یو. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی عادل آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز. جی سر, تو گزارش اتنی کہ سر جو ہم آلریڈی کورسز پڑھا رہے ہیں اگر انہی کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج کر لیا جائے. مثلاً ہم انٹروڈکشن ٹو یا فنڈامنٹلز آف پروگرامنگ پڑھا رہے ہیں, اس میں شور کے کچھ پروگرامنگ اسائنمنٹس ہوتی ہیں. اگر انہی کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ تھرو CMS کے بجائے یا اس پہ اگر ہوتی ہے اس کے بجائے اگر ہم گیٹ ہب کے تھرو کر لیں تو آٹومیٹکلی وداؤٹ انٹروڈیوسنگ ہول نیو ڈائمینشن آپ ایگزسٹنگ کورس میں ہی ایک اس ٹول کا یوزیج انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ٹولس کو انٹروڈیوس کرانا as is difficult rather than just using them on the go and اس سے automatically ایک introduction یا hands on build ہو جاتا ہے. جی آپ کا بالکل اس طرح کر تو سکتے ہیں لیکن اصل میں اگین اس میں یہ ہے کہ ہماری چونکہ LMS جو ہے وہ یا CMS ہم یوز کرتے ہیں فار مارکنگ اسائنمنٹس,
اس میں پھر یہ کہ ہمارے کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹرنیٹنگ کے اوپر ان کو چیک کرنا ہوتا ہے یا وہ آٹومیٹیکلی چیک ہو جاتی ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, لیکن آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے. اس کو بھی ہم فردر ہماری جب HOD میٹنگ ہوگی ہم آپ لوگوں کے کامنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. Thank you, sir. جی تھینک یو. ہم سمجھتے ہیں کہ whether it's an advisory board and it will take time to implement those suggestions. So it's not کہ ہم کوئی ترنت سے چاہتے ہیں کہ ابھی سے آپ کچھ کر دیجئے. So I'm glad کہ آپ openly باتیں سن رہے ہیں اور you're willing to accept those things. Thank you. جی ڈاکٹر احسان تھینک یو. میری 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو I'll agree with Adil and Majid for version control stuff. That's basically towards the software side of EE. But more or less what I feel is کہ ابھی currently industry میں multidisciplinary یا multi domain میں کام کافی زیادہ ہو رہا ہے and we should basically work on things یا stuff where students can work in multiple domains to enhance their skills. For example, اگر میں example لوں industry control systems جہاں پہ آپ کے SCADA systems آتے ہیں, تو SCADA systems are basically now linking towards basically آپ کے cyber کے ساتھ. They are more or less connected to your cyber. اور جب وہ کنیکٹ ہوتے ہیں سائبر میں تو ان کے پاس ایڈیشنلی تھریٹس یا ایڈیشنل چیزیں آ جاتی ہیں ان ٹرم آف سافٹ ویئر بلڈنگ یا ان ٹرم آف ایوری ادر تھنگ نا. تو آئی فیل کہ وی شوڈ بیسیکلی ان دا کرنٹ کریکولم جو ڈفرینٹ آپ کے انڈسٹری کنٹرولس کے بیسیکلی کورسز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں, وی شوڈ بیسیکلی مور اور لیس اسٹارٹ ورکنگ آن ملٹی ڈسپلنری اسٹف دیئر ویئر besides their EE stuff they connect their things with other domains جو basically exist کرتی ہیں. how they can connect it اور ان کے جو basically thinking process ہے وہ I think اس سے ان کا کافی enhance ہوگا کہ جو EE کا stuff ہے how can they basically be more fruitful when they go into the industry جہاں پہ آپ کے پاس SCADA systems آ جاتے ہیں اور things like that جو آپ کے پاس آ جاتی ہیں. تو I feel کہ اگر تھوڑا سا ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے would be much appreciated. اور کرنٹلی کافی R&D اس میں ہو بھی رہی ہے اور گیس دیر از اے مچ اسکوپ آف ورکنگ ان انڈسٹری فار دیٹ آلسو آن مینی پروجیکٹس اینڈ مینی R&D پروجیکٹس آلسو. So that's one of the comments from my side. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عادل آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا, آپ کچھ فردر کامنٹس دینا چاہ رہے ہیں تو پلیز. Sir, I think کوئی سسٹم ایشو ہوگا. I'm sorry for that. If I may reply to Nabil صاحب جو کہ انہوں نے تھوڑا سا ایک کامنٹ کیا ہے, تو I happen to teach industrial process control myself and we value your comment and it is very relevant because the field is very rapidly changing and new technology is coming in. We try to give exposure to our students. ہم نے ان کو SCADA کا بھی بتایا ہے, اٹس انٹرفیس ود سائبر بھی بتایا ہے, انڈسٹری 4.0 کا کانسیپٹ بھی بتایا ہے, بٹ اسٹل وی ڈو نیڈ ٹو ہیو مور لنک ود دا انڈسٹری. اور ہم ان کو یہ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ملٹی ڈسپلنری اس کا اگر دے سکے تو دیٹ وڈ بی ویری نائس. The challenge is that these areas are so rapidly changing and these are non-academic areas. آپ کی PhD یا کسی بھی ایسی چیز میں یہ چیزیں کور نہیں ہوتی. So we need industry exposure for this, the faculty and the students. تو ہم ان کو وزٹس بھی کراتے ہیں لیکن وزٹس are short enough. ایک چیز جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی کہ میں نے انڈسٹری سے بھی کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا ٹو گیو اے ٹاک. تو اس میں جو ٹاکس ہیں دے پرووائڈ ایکسپوجر, لیکن جو ٹریننگ ہے جس طرح کی انڈسٹری کے چاہیے وہ آئی تھنک کہ اس پہ ہم امپروو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. عبد المعید آپ اگر ہیں آپ پریئرز آفر کریں گے تو پلیز آپ. بیسیکلی جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ میرا جو ہے بیک گراؤنڈ بھی اور پھر فیلڈ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی کمپیوٹر سائنسز اور IT سے ریلیٹڈ ہے. تو بیسیکلی جو میں نے انڈسٹری میں چیزیں دیکھی ہیں اور انٹرپرنورشپ میں بھی میں گیا ہوں, اور اپنی جو کمپنی میں نے اس کی بیس بنا کے اور پھر اس کو میں نے اسٹینڈ اپ کیا اور پھر ٹیم بنائی اور پھر ہائرنگ کی اور سارا کچھ.
تو اگر کورسز کے حوالے سے میں جنرل ایک جو ہے وہ اپنی سجیشن دوں گا کہ جب بھی کوئی کورس پڑھایا جاتا ہے تو اس میں جو مین ایلیمنٹ ہے وہ ہے انٹرسٹ، یعنی کہ اس سبجیکٹ کا، چاہے وہ الیکٹریکل کا ہے، چاہے کمپیوٹر سائنسز کا ہے، چاہے آئی ٹی کا ہے، اگر اس میں آپ انٹرسٹ پیدا کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس میں تو وہ اس کی لرننگ جو ہے وہ ایزی بھی ہو جائے گی اور وہ بینیفیشیل بھی ہوگی۔ اب انٹرسٹ جو ہے بیسیکلی وہ آپ جو پیدا کر سکتے ہیں، میرے خیال سے، میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ جو ہے اس میں ایگزامپلس، ریئل ورلڈ ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ کوٹ کریں لیکچر کے دوران، مطلب کسی ٹاپک پہ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو ریلیٹ کریں ریئل ورلڈ جو ہے ایگزامپل، اور ایگزامپل جو ہیں وہ ہمارے ود ان اے روم بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے کیمپس میں بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارے جو ہے گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے انٹرسٹ جو ہے آپ وہ اس کا بلڈ اپ کر سکتے ہیں۔ باقی بات ہے انڈسٹری کی، تو انڈسٹری میں جو ہے ویریس ٹائپس آف سکلز جو ہیں وہ لوگوں کی ہیں، اور جابس بھی ہیں، ایون بزنسز جو ہیں وہ بھی لوگوں نے اسٹینڈ اپ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے اسکل، کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے ڈاکٹر منصور نے جو پریزنٹ کی ہیں چیزیں، تو وہ لیولز ہیں بیسیکلی کہ اسکلز جو ہیں وہ پہلے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، پھر اسکل کے اوپر جو ہے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایکسپرٹیز بنتی ہیں جو ہے جو آپ جو ہے مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو اسکلز جو ہیں اس کے اوپر الگ سے جو ہے نا میرے خیال سے کورسز ہونے چاہیے کہ اسکل جو ہے یہ ہوتی کیا ہے۔ ڈفرینٹ قسم کی اسکلز ہیں، اور آپ اگر اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیں تو آپ کو مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی اسکلز کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ کوئی لوگ جو ہے وہ کمیونیکیشن میں بہت اچھے ہیں، کچھ لوگ جو ہے پریزنٹیشن میں بہت اچھے ہیں، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے ڈرائنگز میں بہت اچھے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں آپ کو ملیں گے وہ کریٹیو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں آپ کو برین سٹارمنگ ٹائپ کے لوگ ملیں گے، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو پرابلم سالورز ہیں۔ تو یہ جو سکلز ہیں ان کو بیسیکلی کورسز کے اندر ہائی لائٹ کیا جائے، اور ان کو ٹیلر اس طریقے سے کیا جائے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی سکلز کو پہچان سکیں، کہ اسٹوڈنٹ فار ایگزامپل اے ہے تو وہ ایزیلی جو ہے نا وہ گراسپ کر سکے کہ میرے پاس گاڈ گفٹڈ یا کوئی ایسی سکل ہے میرے پاس جس کو میں مزید پالش کر کے اور اس کو انہانس کر کے ایون مور لرن کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ کر کے تو اس کو وہ انہانس کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے تو اگر کورسز کے اندر یہ چیزیں انجیکٹ کی جائیں تو یہ جو کورسز ہیں یہ بینیفیشل ہوں گے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور پھر ان کو جب وہ فیلڈ میں جائیں گے تو ان کو بڑی آسانی ہوگی کہ وہ انڈسٹری کے اندر جو ہے نا جا کے کسی بھی پوزیشن پہ جا کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے انٹرپرنورشپ جو ہے اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے فیوچر میں میٹنگز رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک کافی براڈ فیلڈ ہے، اور کیونکہ براڈ ہے تو اس پہ ڈسکشن بھی جو ہے ہونی چاہیے۔ اور جو کورسز ہیں یہاں پہ انٹرپرنورشپ کا ایک کورس ہے، تو میرے خیال سے ان کورسز کو بریک ڈاؤن کیا جائے، اور انٹرپرنورشپ جو ہے اس کے اوپر بھی کم از کم 3 سے 4 کورسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں۔ 3 سے 4 نہ ہوں تو کم از کم 2 جو ہے کورسز ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے جائیں، اور ان میں بھی انٹرپرنورشپ کے حوالے سے جو ٹاپ موسٹ جو نیڈ ہے انٹرپرنورز کو، اس کے حوالے سے وہ جو چیزیں ہیں وہ اس میں ان کے اوپر ڈسکشن کی جائے، کانٹینٹس تیار کیے جائیں، تو پھر یہ انشاءاللہ بینیفیشل ہوگا۔ تو میری سائڈ سے تو فیوچر میں میں انشاءاللہ اس کے اوپر اس کے اوپر مزید جو ہے، کیونکہ بھی کانٹینٹس میں نے دیکھ لی ہیں پریزنٹیشن کے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پہ کورسز کو، اگر کوئی نیا کورس اس میں انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں، تو میں جو ہے وہ ضرور اپنی انپٹ دوں گا۔ اور انٹرپرنورشپ کے حوالے سے بھی اگر کوئی اس میں کانٹینٹس کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ایڈ اپ کرنی ہیں، یا اس کو انٹرپرنورشپ کے کورس کو اگر بریک ڈاؤن کرنا ہے
تو اس میں بھی میں ہیلپ کر سکتا ہوں. اور میرے خیال سے یہ جو میٹنگ ہے یہ بھی میں نے منصور صاحب سے بات کی تھی کہ یہ بھی میٹنگ جو ہے بلکہ کرنی تھی کہ اس طرح کی میٹنگز جو ہیں یہ کوارٹرلی ہونی چاہیے, یا مطلب کہ سال میں ایک دفعہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ڈفرینٹ ٹائمنگز میں ہونی چاہیے, تاکہ انڈسٹری کی جو چیزیں ہیں, جو انڈسٹری کا جو اسکوپ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آتا رہے. اور جب یہ گریجویٹس اور یہ جب اپنا یونیورسٹی سے جب یہ جائیں انڈسٹری کی طرف تو ان کے پاس اسکلز بھی ہوں, نالج بھی ہو, اور ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کس پاتھ کو جو ہے فالو کرنا ہے, اور ہم نے اگر جاب کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کون کون سی آگے جو ہے ڈومینز اویلیبل ہے, اور اگر ہم نے انٹرپرنورشپ یا اپنا کوئی بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور ہم نے کیسے جو ہے اس کو کیری آؤٹ کرنا ہے. تو میری سائڈ سے ابھی تک جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہی چیزیں تھیں. تھینک یو. سب اچھا, ریگارڈنگ دا میٹنگ, اصل میں میٹنگ کا یہ کہ آبویسلی جتنے بھی انڈسٹری کے اندر جو ممبرز ہوتے ہیں وہ لائکلی کافی بزی ہوتے ہیں. آج بھی ہم نے کافی سارے ممبرز کو انوائٹ کیا تھا لیکن سم ہاؤ اکثر لوگ بزی ہو گئے. تو ایکچولی میں پریویس ایئرس میں تو اس کی پریکٹس یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جب بھی اپنے اوپن ہاؤس پہ بلاتے ہیں تو سیم ڈے ہم اسی دن یہ IAB میٹنگ رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ اوپن ہاؤس پہ آئیں گے پروجیکٹ دیکھنے تو اس دن آپ لوگ یہ میٹنگ بھی اٹینڈ کر سکیں. لیکن اس سال سم ہاؤ HEC کی طرف سے ایک تو ریسٹرکشن تھی کہ آن کیمپس گیسٹ الاؤڈ نہیں تھے بلانا, اور پہلے ہم یہی پلاننگ کرتے رہے کہ ہم کسی طرح یہ میٹنگ جو ہے آن کیمپس رکھیں اور آپ لوگوں سے 1-to-1 ملاقات بھی ہو سکے, لیکن اس چیز کی پرمیشن نہیں مل سکی. پھر فائنلی ہم نے اس کو پلان کو تھوڑا سا چینج کیا اور پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ MS Teams پر اس کو ارینج کر لیا جائے. جو آپ کے کامنٹس ہیں اس میں ڈاکٹر عمار نے ابھی ایک سجیشن یہ دی ہے کہ, اور باقی ممبرس نے بھی, عادل نے بھی یہ سجیشن دی ہے کہ ٹولز یا اسکلز یہ امپورٹنٹ ہیں, اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. تو اس چیز کو کہ ہم کس طرح ہر کورس کے اندر ایک ویک ہم رکھ سکیں کہ ایک ویک جو ہے وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے اوپر ان کو کسی ٹول کے اوپر پریکٹس کرائی جائے, یا پھر کچھ اس طرح کے سافٹ ویئر جو کہ انڈسٹری میں یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں نو ہاؤ دی جائے. تو اس کو ہم اپنی HOD میٹنگ میں ضرور ڈسکس کریں گے. اور جو آپ کا دوسرا کامنٹ ہے انٹرپرینیورشپ کا, وہ انٹرپرینیورشپ کا کورس ہمارے پاس ایک بہت سینئر فیکلٹی ممبر ہیں سر ماجد, وہ کرواتے ہیں. اس پہ بھی جنرلی وہ اس کورس کو پریکٹیکل ایسپیکٹ میں اس طرح کرواتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک شاپ رن کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا سیمسٹر, اور اس میں ان کو نو ہاؤ ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے کوئی بزنس جو ہے اگر اس کو چلانا ہے تو اس کے اندر ان کو فائنینس کس طرح کرنی پڑے گی, ماڈیفیکیشن کس طرح لے کے آنی پڑے گی. تو وہ ساری کی ساری چیزیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پورے کورس کے اندر آبزرو کرتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا ہے کہ انٹرپرینیورشپ کو بھی فردر اس کے اندر بھی کچھ اور ایک آدھ کورس ہونا چاہیے, لیکن اس میں اگین ہمارے پاس ریسٹرکشن یہ آ جاتی ہے کہ جو کریڈٹ آورز ہیں جو کہ ہمیں HEC نے بتائے ہیں یا PEC کی طرف سے جو گائیڈ لائنس ہیں اس میں ہمارے پاس منیمم نمبر آف کورسز جو ہیں انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ ہیومینٹیز اینڈ سائنسز کے اتنے % کورسز پڑھانے, اور جو ٹیکنیکل کورسز ہیں کسی ڈگری سے ریلیٹڈ تو وہ کتنے % ہونے چاہیے. تو اس میں ہمارے پاس ہمیں اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس کتنی فلیکسیبلٹی ہے اور جو آپ کی سجیشن ہے اس کو ہم کس طرح انکارپوریٹ کریں. میری ایک اور سجیشن بھی تھی یہاں پہ جی کہ بیسیکلی میں بھی اوور دا ایئرز میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ مینٹورشپ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. تو میں نے مطلب ڈیورنگ اسٹڈیز بھی یہ چیز نوٹ کی تھی کہ مینٹورشپ بالکل نہیں ہوتی. ایون کہ جو سپروائزرز ہوتے ہیں وہ بھی ان کا بزی اسکیجول ہوتا ہے, تو انڈسٹری کے حوالے سے مینٹورشپ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس جو آپ کے جو ہے گریجویٹ ہونے جا رہے ہیں یا گریجویشن کر رہے ہیں ابھی, تو ان کی جو ہے نا مینٹورشپ ان کی سٹارٹ سے ہونی چاہیے, اور ان کو گائیڈ لائنس دی جائیں کہ آپ جو ہے یہ کورسز جو ہے یہ اگر آپ کورسز ٹیک کرتے ہیں تو آپ کو انڈسٹری میں آپ اس ڈومین کو جا سکتے ہیں, اس طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ کورسز جو ہے ان کو آگے مزید آپ اسٹڈیز کے بعد پرسو کرتے ہیں تو یہ ڈومینز ہیں
یہ فیلڈز ہیں، یہاں آپ جا سکتے ہیں، یہ اسکلز ہیں جو کہ آپ ان جو ہے سورسز سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آن لائن کورسز کا جو ہے بہت زیادہ فیلڈ آپ کو انٹرنیٹ پہ کافی آن لائن کورسز فری بھی مل جائیں گے. ایون یوٹیوب پہ جو ہے کافی سارے کورسز جو ہے فریلی اویلیبل ہیں، پیڈ کورسز بھی ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی اسکلز کو گروم کرنا اور ان کو جو ہے گائیڈ کرنا، تو یہ مینٹورشپ جو ہے یہ ضرور ہونی چاہیے. اور جی بالکل، یہ کامنٹ بہت ویلڈ ہے. اس کو ہم نے اپنے پروگرام میں اس طرح انکارپوریٹ کیا ہے کہ وہ سب ہم اس میں ہر سیمسٹر میں، اور ایٹ لیسٹ جب بھی ہمارا نیا انٹیک آتا ہے تو ٹائم ٹو ٹائم، ویسے بھی ابھی پینڈیمک کی وجہ سے پرابلم ہے، لیکن ہم اپنی ہمیں ایلومنائی ٹاک سیریز رکھی ہے جس میں ہم کافی ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے جو ہمارے مختلف گریجویٹس کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو ان کو ہم بلاتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو ان کی ہم رکھتے ہیں ان کا سیشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جس میں وہ ان کو بتاتے ہیں اس طرح کی فیڈ بیک اور مینٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے، اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس اگر ان کی پراپر مینٹرنگ ہو تو آبویسلی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں صرف ایک مجھے لگتا ہے کہ پرابلم یہ ہوتا ہے، جیسے ہم ایلومنائی ٹاک سیریز اپنی ارینج کرتے ہیں، اس میں بھی چونکہ آپ لوگوں کا اسکیڈول بہت زیادہ بزی ہوتا ہے، تو اس میں بلانا ممبرس کو، اور پھر چونکہ ہمارا انٹیک بہت بڑا ہے، 160 پلس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں BEE پروگرام میں، تو ان کے ساتھ 1-to-1 سیشنز رکھنا، تو وہ ایک تھوڑا سا ایلیمنٹ ہے جس میں اویلیبلٹی آف دا ممبرس فرام انڈسٹری، اس کو انشور کرنا would be a challenge, but I don't think so کہ there is any problem from our side. میرے خیال سے اگر جیسا کہ یہ ابھی آپ لوگوں نے یہ ارینج کیا ہے نا، یہ مائکروسافٹ ٹیمز پہ، میرے خیال سے اگر ریموٹلی بھی ہو تو آئی تھنک بینیفٹ ہو سکتا ہے، جو ہے مطلب بینیفٹ ہو سکتا ہے لوگوں کو، کیونکہ 1-to-1 سیشن وہ تو واقعی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انڈسٹری کے لوگ کافی بزی ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہے. لیکن جنرل گائیڈ لائنس ہوتی ہیں، ان پہ سیشنز رکھوا کے کوئی جو ہے انڈسٹری کے لوگوں کو انوائٹ کر کے، تو میرے خیال سے ہونا چاہیے، کافی فائدہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا اسٹوڈنٹس کو. Everyone is able to یہ ادھر see ہی پڑھا those رہے forms? پھر یہ Yes. میرے ٹیبل پہ ہوں گے. Thank you. So we request you, please go through these. آپ کے There are ٹیبل two پہ میں رکھ forms. دوں گا، One is for the چابی ہے نا میرے employer پاس. one. This is employer one. اگر اس میں آپ while filling up, you can also give us the feedback as well کہ اس میں کچھ چیزیں change کرنا چاہتے ہیں. So here please you can submit your inputs. آپ کی کیا statements ہیں, so you can comment as well. And this is for our previous Lumini survey, so we have similar. So you can اگر آپ کی کوئی suggestion ہے یا کوئی اس میں ہے تو you can also send us back regarding those forms کہ یہ چیز اس میں cover نہیں ہے. So I have shared this one in the platform as well, post section, تو آپ وہاں سے بھی اس کو download کر you can view it. جی تھینک یو ڈاکٹر منصور. تو جتنے بھی ہمارے وردی ممبرز ہیں آپ لوگ پلیز ان کو ہم نے آپ کو یہ سینڈ کیے ہیں فارمس, تو آپ لوگ پلیز اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس فارم کو سیلف ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے تو بھی پلیز ہمیں اپنے کامنٹ سے ضرور بتائیں. اور ایلس یہ فارمس ڈاکٹر عثمان ہمیں فل کروانے ہیں فرام دیز ممبرز, اور Dr. Hassan, اس میں if they feel like filling these, obviously it's really good for us. جو ہمارا فرسٹ آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ these are the revised forms, تو چونکہ ان کی ابھی ریویژن ہو رہی ہے تو it was thought کہ جو ہمارے وردی انڈسٹریل ایکسپرٹس ہیں, چونکہ آخرکار انہی لوگوں نے ان فارمس کو فل کرنا ہے, تو if they feel کہ کوئی ایسا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے پاس امپلائی ہوں گے, اگر ان میں وہ کوئی ایسا فیچر کوئی ہم نے مس کر دیا اپنے ان کوسچنز میں, تو وہ اس کو اوبیسلی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم فارمز کو اپ ڈیٹ کر لیں. لائک وائز جو ہمارے انوائٹیڈ ممبرز ہیں ان میں سے کچھ آئی تھنک ایلومنائی بھی ہیں ہمارے, تو جو ایلومنائی فارم ہے وہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اگین بینگ این ایلومنائی دے کین سجیسٹ کہ اگین اگر کوئی ایسا آسپیکٹ
جو کرنٹ ایلومنائی فارم میں مس ہو گیا ہے کہ جو ہونا چاہیے تو وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وی وڈ ٹیک انٹو کنسیڈریشن دیئر انپوٹس. اور جو آپ کا کوشچن کا یعنی نیکسٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر عمار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے وردی ممبرس آف دا بورڈ if they are also able to fill out these forms either in the capacity of employer or as an alumni, so that would also be, we would really appreciate that.